बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज तकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि एक तो ख्वाजा आसिफ ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि इलेक्शन ऑडिट हो सकता है, उनको इंडिकेशंस मिली हैं। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। उन्होंने ये इन खदशात का इजहार किया है और खदशा क्यों है। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी निजी टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि आइंदा की जो चीफ जस्टिस है मंसूर अली शाह, वो शायद जजेस को कंट्रोल ना कर पाएं, ये उनका ख्याल है। इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन भी मुतवक्के है और इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से इजलास तलब किया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज असेंबली में एक नई कहानी सुनाकर चले गए हैं। तो असल कहानी क्या है, असल हकायक क्या है, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने केपी हाउस के अंदर जो रेंजर्स और पुलिस दाखिल हुई थी उस पर अदालत जाने का फैसला किया है, इस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ ही पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अहम खबर है कि स्टेट बैंक ने 2024 के हवाले से कर्जों के आदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने कितना कर्ज लिया है उसकी भी बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक, नौशाद अली, परवेज सधेला और उमर दराज गोंदल। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और नौशाद अली साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आज यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी होगी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इंडिकेशंस मिली हैं कि इलेक्शन ऑडिट जो है वो हो सकता है अब अदलिया में तब्दीली के बाद। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हो जाए, पहली बात तो ये है कि इसमें उनको क्यों खदशात लाहक हैं, और इसके साथ साथ जो वो ये बात कर रहे हैं, ये इंडिकेशंस कहां से आप समझते हैं कि उनको मिली होगी? क्या उनके पास कोई इतलात है? इतलात हो या ना हो, मैं और आप जब बैठकर बात करते हैं तो इलेक्शन ऑडिट अगर कोई करवाना चाहता है या होना चाहिए तो हम सब इसकी तायीद करते हैं कि होना चाहिए। उन्हें कोई भी इतला मिली है, ख्वाजा आसिफ साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन ऑडिट जो है वो नहीं होना चाहिए, या वो ये समझते हो कि भाई फर्ज कीजिए कि जी इलेक्शन ऑडिट होगा तो उनकी हुकूमत को फर्क पड़ जाएगा या उनके कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अगर मामला ऐसा है कि ख्वाजा आसिफ को अगर कोई ऐसा डर भी है तब भी इलेक्शन ऑडिट होना चाहिए। देखिए, वोट जो होता है ना, वोट की सैंक्टिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो नो मैटर व्हाट, इसके ऊपर कोई भी इसकी कॉस्ट पे करनी पड़े, वो आपको कॉस्ट पे करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वोटर की सैंक्टिटी को जब कायम करेंगे तो फिर आप उस पार्लियामान का भी जो है वो जिसे कह लें कि उसकी सुप्रीमेसी जो है या उसकी लीगल वैल्यू को एनहांस कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात उन्होंने जानबूझकर कही है और उसके कहने के पीछे भी बहुत सारे मकासद होते हैं। इसके जो मेजर मकसद होगा वो ब्रेन साजी होती है, जिसे कहते हैं हम जहन साजी करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं। और अगर ऑडिट का हमें ये पता हो बतौर हुकूमत कि ऑडिट का जो नतीजा है वो हमारे हक में ही निकलेगा, तो फिर इस तरह की बात जो है ना वो पब्लिकली कर दी जाती है। अगर फर्ज कीजिए कि उन्हें ये थोड़ी सी इसमें कोई डाउट होता तो शायद वो पब्लिकली इस तरह की बात ना करते, या वो मीडिया में बैठकर या टीवी के किसी प्रोग्राम में ये गुफ्तगू ना करते। अच्छा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि इसके बाद हालात संगीन हो सकते हैं। तो हालात की संगीनी तो यकीनी तौर पर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके लिए हालात संगीन होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो कहें कि हालात संगीन जो है वो उनके लिए ही हो सकते हैं, किसी और के लिए भी हालात संगीन हो सकते हैं, सियासी जमातों के लिए भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं। देखिए, मामला ये है कि हालात संगीन हो ना हो, हुकूमत रहे या ना रहे, हर दो सूरत के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन ऑडिट हो। फर्ज कर लीजिए कि अगर उसके अंदर किसी ने कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ की है तो वो अवाम के सामने आना चाहिए। ये अवाम की ये पहली और आखिरी तरजीह होगी। सियासी जमातें इसके खिलाफ जितनी मर्जी बात करें या किसी को कोई डर हो, वो अपनी जगह है, लेकिन ये इलेक्शन ऑडिट अगर फर्ज कीजिए कहीं पर कोई इस तरह की इंडिकेशन मौजूद है तो मैं तो समझता हूं कि इसको बतौर कैंपेन चलाना चाहिए कि इलेक्शन का ऑडिट कराया जाना चाहिए। इलेक्शन का ऑडिट होगा तो जो इस गवर्नमेंट की जो लीगल वैल्यू है या लीगैलिटी है, उस पर जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं वो खत्म हो जाएंगे या ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो हर दो सूरत के अंदर जो नतीजा निकलेगा वो मेरी नजर में बेहतर ही होगा। ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो या उसके ऊपर बहुत उसकी जो लीगल वैल्यू है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो, तो उस क्वेश्चन मार्क को दूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक जमाने के अंदर आपको याद होगा कि एक 35 पंक्चर का एक सियासी बयान था, तो वो सियासी बयान की जगह अगर उस वक्त की हुकूमत जो है वो फौरी रिएक्ट करती और उन हलकों को खोलकर उसकी दूध का दूध और पानी का पानी कर देती, तो फिर शायद ये 35 पंक्चर का जो सियासी बयानिया है ये बहुत तकवीयत ना पकड़ता। और उसके बाद भी ये जो अब बात होती है कि 2/3 मेजॉरिटी थी या कोई क्लीन स्वीप था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का,
شاید وہ بات اس طرح نہ ہو سکتا ہے کہ نتائج جو ہیں کیونکہ ہماری نظر میں یا ہمارے جو کے پی کے دوستوں سے بات ہوتی ہے یا جرنلسٹ سے بات ہوتی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف مضبوط ہے، وہاں پر وہ آج بھی ان کا ووٹر موجود ہے، لیکن جس طرح سے ان کی نشستیں آئی ہیں جس میں جے یو آئی فے خاص طور پر جس طرح سے ڈینٹ ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر ایسے نتائج ہوں جو مینیپولیٹ کیے گئے ہوں، کیونکہ وہاں پر ایک عرصے سے ان کی حکومت ہے، وہاں پر سارا سٹاف جس طرح یہاں پر الزام دیا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایک جو گروپ ہے یا نگران حکومت تھی وہ کوئی سپورٹ کر رہی تھی نون لیگ کو یا سندھ میں پیپلز پارٹی کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کا جو سیٹ اپ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا تو ہو سکتا ہے کہ کسی صوبے کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے نا اس کے بڑے واضح چیزیں نظر آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر جو اس کے اندر تبدیلی ہو جائے۔ میرا خیال ہے حکومت تبھی بولتی ہے جب اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کے فائدے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اسی کے ساتھ ہی پرویز سندھلت صاحب دوسری جانب ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی بڑی عام شخصیت ہے، آج کل بڑے ایکٹیو بھی ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آئندہ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں لسٹ کے حساب سے یا سینیارٹی کے حساب سے منصور علی شاہ صاحب، وہ بطور چیف جسٹس شاید ججز کو کنٹرول نہ کر پائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو کیا کہا جائے کہ ان کے ابھی ظاہر ہے ان کے اندر کیا پوٹینشل ہے کیا نہیں ہے، وہ ابھی چیف جسٹس کے طور پر سامنے نہیں آئے، ابھی ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا گیا، تو وہ پہلے ان کی صلاحیتوں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اچھا نکی، سب سے پہلے تو تمام جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میرا سلام، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ جو شاہ صاحب ہے نا، انہوں نے میرے خیال میں وہ جو ان کی تاریخی تقریر ہے نا جو جذبات میں آ کر گئے ہیں، انہوں نے اس کے لیے زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں، ادروائز ہو سکتا ہے سنی سنائی باتوں پر کوئی اتنا غور نہ کرتا یا اتنا اثر، لیکن وہ جو انہوں نے سر عام کھڑے ہو کر بیچ چوراہے میں ایک تقریر کی، ظاہر ہے وہ ایک کنونشن تھا، اور وہاں پھر اس کے بعد پھر انہوں نے پاکستانیوں کے بجائے امریکنوں کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر بھی یہ پیغام دینا کی کوشش شاید کی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ بھی احساس کر رہے ہیں کہ انہوں نے میسج دیا کہ جناب ہمارے آنے کے بعد آپ کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے ٹھیک رہیں گے، وہ کافی متنازع رہا، تو شاید اسی تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ متنازع کر چکے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح یہ جنرل فیض صاحب تھے، وہ سال سوا سال پہلے ہی اپنے آپ کو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ گنوا چکے تھے، ہر جگہ پہ لکھوا چکے تھے، اور ان کے جو ظاہر ہے فوج کے اندر ایک حصے کو یہ بات باور کروا چکے تھے کہ آنے والے دور میں ہوں، تو یہ بات بھی ان کے اینڈ پہ آ کر کافی ان کے نیگیٹو پن کے میں، تو یہیں پر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی سے ایک بات تو کنفرم ہے کہ 8 اگر منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں تو کوئی 5 7 10 ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب ہم اسی تناظر کو لیں گے نا کہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ہم خیال تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر فیصلہ دیا، انہی جیسا ملتا جلتا فیصلہ دیا، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے فیصلہ ان جیسا نہیں دیا، ان کی جیسی سوچ نہیں ہے، وہ ان کے خلاف ہے۔ تو وہاں پر آگے جا کر ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ ادھر چلا جائے یا ادھر سے ادھر آ جائے، تو اگلے 2 2.5 3 سال مسائل تو رہیں گے۔ شاہ صاحب اتنی آسانی سے سپریم کورٹ چلا نہ سکیں گے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس تناظر میں بات کریں تو میرے خیال نہیں، جس فارمولے کے تحت سندھلت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 ان کے ساتھ تھے، 8 ان کے ساتھ تھے، تو اس طرح تو جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے حوالے سے بھی پھر ظاہر ہے متنازع تو ان کو بھی قرار دیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور خود ججز میں بھی اختلاف رائے آپ کے سامنے ہے، تو پھر تو ان کی صلاحیت پر بھی یہ سوال اٹھتا ہے اس بیان کے بعد۔ نہیں، اعتزاز آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں اس ملک میں اب اچھا کون ہے، فیصلہ کون ہے، برا کون ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا طے کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے، پیار کرنے والے، عمران خان کی الفت میں مرنے والے جو یوٹیوبر ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ اگر عمران خان کے حق میں دیکھیں باقی تقریباً سارے فیصلے عمران خان کے حق میں ہی آئے ہیں، اگر یہ پارٹی کا نشان لینے والا بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا تو آج جو الفاظ آپ قاضی صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں شاید وہ نہ ہوتے، یا اس کے بعد 2 4 چیزیں جو اور ایسی ہو گئی جو پاکستان تحریک انصاف کو پسند نہیں آئی، وہ اگر ایسی نہ ہوتی تو یہ جو ایک ماحول کریٹ کیا کہ دیکھیں پاکستان جو قاضی صاحب ہے نا، میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا، بھٹو صاحب کو 40 سال کے بعد انصاف دیا انہوں نے۔ یہ جو فیصلہ ابھی 2 دن پہلے ہوا ہے، آئین کو ری رائٹ کرنے والا، دیکھیں یار ظلم اور زیادتی نہ کریں، تو قاضی صاحب کو جو متنازع بنایا جا رہا ہے وہ ان کا حلف لینے کے بعد ہوا ہے، لیکن منصور علی شاہ تو حلف لینے سے پہلے ہی اور جان جالی ٹکی نہیں دے کڑی جڑی ہو نہ سکی، یہ والا کام ہوا ہے، سوری غیر مناسب لفظ ہے، لیکن وہ والا معاملہ ہو گیا نا، یہاں پہ تو ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا اور متنازع ہو گئے ہیں، تو قاضی صاحب حلف اٹھانے کے بعد 2 4 فیصلے دینے کے بعد ان کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا اب اسی میں عمر دراز, بلکہ میں وسیم ملک پہلے آپ سے جان لیتا ہوں پھر عمر دراز سے بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں حلقوں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئندہ کے چیف جسٹس کے طور پر منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہونے والا ہے یا متوقع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ممکن لگ رہا ہے, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ان حالات میں؟ اچھا دیکھیے, جو سوال آپ نے پوچھا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے, لمحہ موجود میں جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکیشن نکالنا ہوتا ہے, اس سے قبل صدر مملکت اس کا اپروول دیتے ہیں, تو وزارت قانون میں تو ایسا کوئی خیال بھی ابھی تصور نہیں کیا جا رہا. اور اس موقع پر جب وفاقی حکومت آئینی ترامیم کے لیے پر تول رہی ہے, مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق نظر ثانی کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد وفاقی حکومت کو یقین ہے کہ ان کے جو نمبر گیم ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ ایک مرتبہ پھر چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں حکمران اتحاد کو اضافی صورت میں دے دیجئے جیسے پہلے دی گئی تھی. تو ان تینوں کوششوں سے ابھی جو آئینی ترامیم کا کارڈ ہے وہ تو وفاقی حکومت کی اولین جو پرائورٹی ہے اس میں شامل ہے. تو اس ایسے موقع پر اگر صرف وزارت قانون جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے تو یہ آئینی ترامیم کا تو معاملہ ویسے ہی اپنی موت آپ مر جائے گا. تو ایک تو وزارت قانون میں ابھی تک ایسی کوئی بات چیت, کوئی ایسا پروسیس انیشیٹ تک نہیں ہوا, اور دوسرا میرا نہیں خیال کہ وفاقی حکومت فی الحال ایک تگڑی اٹمپٹ, دوسری اٹمپٹ آئینی ترامیم کی جو یہ ایس سی او کانفرنس کے بعد کرنے جا رہی ہے اس سے پہلے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کی خاص کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 175A سب سیکشن 3 پڑھ لیجئے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا سینئر ترین جج جو ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان بنے گا. ٹھیک ہے, لیکن وسیم ملک صاحب ایک سوال ابھی اٹھایا سندیلا صاحب نے بلاول بھٹو کے بیان کے تناظر میں, جب ہم نے بات کی یقیناً آپ نے سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی ایک شخصیت متنازع ہو گئی ہے, تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ کیونکہ پے در پے خواجہ آصف بات کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں, اس طرح کی چیمگوئیاں بھی ساتھ ہی شروع ہو گئی ہیں. دیکھیے بڑی معذرت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے قابل احترام ہیں, انہوں نے آج کے روز ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے اوپر ہم سب بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس جو ہے ان کا کام سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, یعنی ہم براہ راست یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کر رہے ہیں. آئین پاکستان میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں تو درج ہے کہ چیف جسٹس وہ جو سینئر ترین جج ہوتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17ویں نمبر پہ جونیئر ترین جج, ان کا جو سٹیچر ہے وہ ایکول ہے, ان کا جو جوڈیشل ورک ہے وہ ایکول تصور کیا جائے گا. ہاں چیف جسٹس کو نہیں بلکہ چیف جسٹس آفس کو کچھ زیادہ انتظامی ایڈمنسٹریٹو اختیارات ہوتے ہیں. باقی رہی بات ججز کو کنٹرول کرنے سے متعلق, تو اگر چیف جسٹس ججز کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کر رہے ہیں. پھر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان کو مان بھی لیا جائے تو وہ جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں, آئینی عدالت میں لانا چاہتے ہیں, یا یہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں توسیع دینا چاہتے ہیں, تو پھر یہ مان لیا جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ججز کو کنٹرول کیا, تو پھر آپ 12 جولائی کا فیصلہ دیکھ لیجئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جوڈیشل سائیڈ پر بھی مائنورٹی میں چلے گئے اور پھر انتظامی سائیڈ پر یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی مائنورٹی میں گئے, تو پھر آپ کو ترمیمی آرڈیننس لانا پڑا. تو یہ جو بیان تھا یہ اٹ سیلف ان آئینی ترامیم کے خلاف ہی میں تصور کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ جی چیف جسٹس جو ہیں وہ ججز کو کنٹرول کرتے ہیں. اچھا اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں عمر دراز گوندل, آپ کے نزدیک آئینی ترامیم کا ذکر ہو رہا ہے اور پیراللی ساتھ یہ باتیں اور یہ بیانات بھی سامنے آ رہی ہیں. آئینی ترامیم جو ہیں وہ اب شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے بعد تک مؤخر کر دی گئی ہیں, اور آج پھر مولانا صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں اور ان کے حوالے سے یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ وہ مشروط طور پر رضامندی کا اظہار بھی ان کی جانب سے کیا گیا ہے. کیا حقائق دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا 2-4 باتیں کر کے ہم ڈاٹس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو سندھیلا صاحب فرما رہے تھے کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ متنازع ہو گئے ہیں. ججز پرسپشن کی بنیاد کے اوپر متنازع نہیں ہوتے, ججز اپنے فیصلوں کی بنیاد کے اوپر متنازع ہوتے ہیں. اگر منصور علی شاہ صاحب کوئی ایسا فیصلہ دیں گے تو میں اور سندھیلا صاحب مل کے, ہم سب مل کے ان کو کرٹیسائز کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ان کے کریڈٹ کے اوپر کوئی متنازع قسم کا الیکشن ہے, ان کے کریڈٹ کے اوپر کوئی کسی انتخابی نشان چھیننے والا کوئی اس قسم کا ہے. تو یہ قبل از وقت بات ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں اگریسو باتیں کر لیں گے تو وہ پریشرائز ہو جائیں گے,
میرا خیال ہے آپ کو پھر لاہور ہائی کورٹ دیکھنی چاہیے, ان کا ٹینیور دیکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات رہی نوٹیفیکیشن کی, تو وہ وسیم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینئر جج نے بننا ہے. اب رہی بات کے جو بیانات ہیں, دیکھیے آپ اس سارے سینیریو کو دیکھیے گا تو مولانا صاحب کے حوالے سے تاثر قائم ہے, سارا دن خبریں چلی ہیں, چلوائی گئی کہ جی مولانا صاحب مان گئے. مولانا صاحب تو پہلے دن سے مانے ہوئے, کس دن سے مولانا صاحب نہیں مانے ہوئے؟ مولانا صاحب کی بات تو پہلے دن سے یہی ہے کہ وہ ترمیم کے حوالے سے تیار ہے. اب پرسن اسپیسیفائڈ نہیں ہونی چاہیے, قاضی صاحب کو جانے دیں, اس کے بعد بات کریں گے. آج مولانا صاحب کا یہی موقف ہے. اور دوسری بات, یہ جو خط لکھا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے, صرف اسپیکر قومی اسمبلی نے خط نہیں لکھا بلکہ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی خط لکھا ہے. یہ اٹ سیلف بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کا نمبر پورا نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کا نمبر پورا ہوتا تو گورنمنٹ آج کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ خط نہ لکھتی اور یہ مطالبہ نہ کرتی کہ ہمیں سیٹیں دی جائیں. یہ ارینجمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس سب کے بیچ میں ہماری نظریں نیشنل اسمبلی کے اوپر ہیں. ہم سب نیشنل اسمبلی کو اس ایکویشن کو بنا رہے ہیں. جو اصل گیم چینجنگ فیکٹر ہے وہ سینٹ ہے. وہ دو وجوہات کی بنا کے اوپر ہے. سینٹ کا ہاؤس مکمل نہیں ہے, صوبہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے, وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا, وہاں پہ آپ کیسے کریں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر مولانا صاحب آپ کی حمایت نہیں کرتے, جو کہ نہیں کرنے جا رہے. دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کی اب شاید سسٹم کو ضرورت اگر ہو بھی تو وہ اتنے مہنگے پڑیں گے سسٹم کو کہ آپ دیکھیے کہ وکلا آپ کے خلاف ہیں, پولیٹیکل پارٹیز آپ کے خلاف ہیں. صرف دو لوگ ہیں, صرف دو پارٹیز ہیں جو اس وقت چاہتی ہیں کہ ان کو ریٹین کیا جائے. اور وہ آج جس طرح آپ خواجہ آصف کے بیان کی بات کر رہے تھے, بھائی یہ کون سے ملک کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں خدشہ ہے الیکشن آڈٹ کا؟ آپ کو تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. آپ تو لوگوں کے شکوک و شبہات کے اوپر مہر سب کر رہے ہیں. بالکل صحیح. الیکشن 8 فروری والا متنازع ترین الیکشن ہے, بدترین دھاندلی ہوئی ہے, نتائج تبدیل. یہ خدشات بذات خود بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں. لیکن ایک بات کنفرم کیجئے گا عمر دراز, ایک بات کہنا چاہیے تھا, ہمارا کوئی خدشہ نہیں ہے. کسی نے اکتوبر میں کرنا ہے, آپ ستمبر کے اندر اس کو کھول لیتے, آپ اگست کے اندر کھول لیتے. بھائی یہ کون سا ڈر ہے؟ تو اس لیے میرے خیال سے حکومت فرسٹریٹڈ دکھائی دے رہی ہے. فرسٹریٹڈ ہے. اچھا, اب اسی میں عمر دراز آپ نے ایک بات کی کہ مولانا فضل الرحمان راضی نہیں ہے, وہ نہیں مانیں گے. لیکن دوسری جانب سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ کنڈیشنل ظاہر ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, بلکہ انہوں نے یہ ڈیبیٹ اوپن کی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے. تو دوسری جانب یہ بھی ہے نا کہ جو مولانا صاحب کی تجاویز تھی وہ حکومت نے مان لی ہیں. تو کیا اس صورت میں آپ کیا نتیجہ دیں گے؟ کیا تجاویز ہیں؟ وہ تجاویز کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو گھر جانے دیں. کیا تجاویز مان لی گئی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں ہماری بات سے پیچھے ہٹیں. کیا اسے ہٹ گیا؟ یہ ساری ایک پرسپشن بلڈ کی جا رہی ہے. مولانا صاحب جن باتوں کے اوپر سٹینڈ کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آئینی ترمیم والے معاملے کے اوپر تو عمران خان بھی سگنیٹری ہیں. کیا اس کے اوپر وہ نہیں ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے. یہاں صرف سوال کیا ہے, جو مولانا صاحب کا بھی اور باقی سارے, جس میں جماعت اسلامی بھی کھڑی ہے, جس میں تحریک انصاف کھڑی ہے, دیگر جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی قاضی صاحب کیوں ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ اوپن کریں, آپ کہیں جی ہمارے سسٹم کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے, یہ بات درست ہے. آپ آئیں, انڈیا کا ماڈل اپنا لیتے ہیں, 5 سینئر ججز, یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے کہ اس کو شامل ہونا چاہیے تھا, اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو چیف جسٹس نے بنا دیا. پھر وہی بات آ جائے گی نا جو تجاویز پاکستان بار نے دی ہیں, اسی حوالے سے اسی تناظر میں آپ بات کریں. یقینی طور پر وہ ساری تجاویز سامنے آئیں گی, لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ حکومت یا نہیں. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیکسٹ ٹاپک کا ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.